बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। हुकूमती पॉलिसियों पर अपने भी नाराज़ और बेगाने भी नाखुश, जबकि अवाम भी सरापा एहतजाज हैं। इत्तेहादी भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाली मुलाकात में गिले शिकवे शिकायत किए गए हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है, इसे आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तर्जमान सिंध हुकूमत नादिर नबील कबूल साहब ने। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और स्टूडियोज़ में मेरा साथ देंगे बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नादिर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी टीम के साथ मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की मुलाकात हुई है, उसमें गिले शिकवे शिकायत हुई हैं। तो आप समझते हैं कि इनको एड्रेस कर लिया जाएगा या मामला जूं के तूं रहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, ये बिल्कुल न्यूज़ में ये बातें रिपोर्ट हो रही है। मैं तो जाहिर सी बात है ना उस मीटिंग में मौजूद था और ना ऑफिशियली इस बात की कोई कंफर्मेशन दी गई है कि कोई इस तरह की कोई जिसको बोलें अग्रेसिव किस्म की कोई गुफ्तगू हुई है। गिले शिकवे तो जमहूरियत का हिस्सा है, जाहिर सी बात है। हम कोalition पार्टनर्स हैं और कोalition में कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, कुछ वादे भी होते हैं, और पीपल्स पार्टी काफ़ी दफ़ा इस बात का इजहार कर चुकी है कि कुछ वादे और कुछ जो कंडीशंस थे कोalition के वो मीट नहीं हुए हैं। तो ये मेरे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है अगर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से। और आपको तो पता है कि चाहे वो कनाल का इशू हो, चाहे वो जो पीएसडीपी में एनएचए के ऊपर जो अखराजात हैं उसकी फंडिंग, या कराची के ऊपर जो वफाक के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी एक्सपेंडिचर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में स्टक हुई हुई हैं, जिसकी वजह से इस तरह की गुफ्तगू हुई होगी। और ये भी एक हुस्न है जमहूरियत का, और इसी तरह ही इश्यूज आपके अमिकेबली रिजॉल्व होते हैं। जब तक आप अपने रिजर्वेशन का इजहार नहीं करेंगे और डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर दिल में बातें रह जाएंगी, रजिशें रह जाएंगी, और फिर वो एक वोल्केनो की तरह बाद में जाके इरप्ट भी कर सकती हैं। जाहिर सी बात है। बिलावल कबूल साहब, भुट्टो ये ज़रदारी बताइए साहब ने कि बार क्या डिसएग्रीमेंट आपका आपके इत्तेहादी के साथ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पे है या सियासी मामलात पे भी है? मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक करूं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंध का पीटीआई के साथ जो रवैया है वो स्टार्कली डिफरेंट था पंजाब के साथ। फॉर एग्जांपल, जब चीफ मिनिस्टर केपी के लाहौर गए वीज़-वी जब वो कराची आए, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स पे हमारे इस प्लेटफॉर्म से, मंदोखिल साहब फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो नहीं इस बात से एग्री करते कि जिस तरह से पीटीआई को या अपोजिशन को ट्रीट किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। और अब पिछले चंद दिनों के अंदर तो ख़ास तौर पे इन खबरों के अंदर मज़ीद शिद्दत आई जब से ये इमरान खान साहब की हेल्थ इशू के ऊपर भी हुआ। क्या पीपल्स पार्टी इत्तेहादी गवर्नमेंट से ऑपोजिशन के साथ डील करने के, ऑपोजिशन लीडर्स के साथ डील करने के रवैये पे भी डिसएग्री कर रही है, या ये डिसएग्रीमेंट्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं कि एनएफसी अवार्ड्स और कैनाल्स और दीगर चीज़ें? देखिए, मेनली तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ही हैं। हमारी सियासत, हमारा मंशूर, हमारा सियासी फ़लसफ़ा वो नून लीग से वाज़े तौर पे डिफरेंट माजी में भी रहा है और अभी भी डिफरेंट है। हम कोलिशन पार्टनर्स नॉट बाय चॉइस हैं बट बाय सर्कमस्टांसेस हैं। और सर, उनका ये जो भी नहीं रवैया समझ रहा आई, है इसका क्या मतलब है? सर, आप टेलीविजन पे इस वक्त आए हुए हैं, ये बाय चॉइस है, बाय सर्कमस्टांसेस तो नहीं है। बाकी भी सर चीजें बाय चॉइस ही होती हैं, सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं सर? किसी ने आर्म ट्विस्ट किया? सर्कमस्टांसेस यही है कि जाहिर सी बात है 2024 के इलेक्शन के नताइज के बाद पीपल्स पार्टी के पास तो वाज़े अक्सरियत नहीं थी, तो हम अपने हुकूमत बना लेते, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना देते सर, आप हम। ऑपोजिशन में बट बैठ जाहिर जाते सी नहीं, देखें, ऑपोजिशन में अगर हम बैठ जाते तो गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता? सर, किसी ना एक फॉर्म पार्टी करते, के री पास इलेक्शन कॉल हो जाते, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी तो वे ऑफ पॉलिटिक्स ही नून लीग के खिलाफ है। आपकी तो 40-50 साल की, कम से कम 85 के बाद की जो आपकी पॉलिटिक्स है वो है ही एंटी नून। आप कोई भी ना बनाता फेडरल गवर्नमेंट, आप सूबाई गवर्नमेंट बनाते, नेशनल में वापस इलेक्शन कॉल हो जाते, क्या फर्क पड़ता सर? नहीं, देखें, मुल्क जिस वक्त जिस मरहले से उस वक्त गुजर रहा था, उस वक्त गवर्नमेंट तो फॉर्म होनी थी। हम इलेक्शन पे भी अरबों रुपए के अखराजात, हम तो उस वक्त हमारे जो सर, बैंक अरबों अकाउंट थे रुपए के मुल्क के वो अखराजात तो खाली हो भी चुके थे। आपने बसंत के अखराजात गिन लिए हैं। मतलब अब क्या सर इस पे बात करें? ये तो सर देखिए, सर्कमस्टांसेस तो कुछ बसंत और के कह रहे हैं। अखराजात और इलेक्शन के अखराजात में बहुत फ़र्क होता सर, है। मैं और आपको बताऊं कि इलेक्शन अगर वैसे अगर आपकी हुकूमत हमें इसमें थोड़ी क्लैरिटी ले दे,
سوشل میڈیا کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ بسنت کے اخراجات جو اسٹیٹ کے اس کے اندر پیسے لگے, سیکیورٹی, پولیس والے, یہ وہ نمبرز تو سر بڑے ایسٹرونومیکل بتا رہے ہیں. پلیز آپ ہمیں پتہ کروا کے بتا دیں. الیکشن پہ تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں کہ 21 ارب روپیہ جو ہے اس میں الیکشن ہوگا اور ہم وہ نہیں کروا سکتے. سر ذرا بتائیے کہ بسنت پہ آپ کے خیال میں 21 ارب سے زیادہ لگا ہوگا یا نہیں, آپ پتہ بھی کروا دیں. پاکستان سارا آپ کو شکریہ ادا کرے گا. جی اگر میں پنجاب حکومت کا ترجمان ہوتا تو سر آپ کی کولیشن ہے, آپ کی اتحادی, آپ پتہ کرا دیں گے, ہمیں تو بتائیں گے نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ سردار صاحب کی جو تلخیاں وہ مزید بڑھتی چلی جائیں پارٹی میں کاؤنٹر پارٹ سے, بٹ اس وقت میرے پاس فگر موجود نہیں ہے. بٹ اچھی بات ہے اگر بسنت ہوا. ہم تو ویسے بھی چاہتے ہیں کہ کلچر آپ کے صوبے کا یا آپ کے ملک کا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے انجوائمنٹ ہونی چاہیے اور سیف ایک انوائرمنٹ ان کو موصول ہونا چاہیے. اور اگر کوئی 20-21 سال بعد بسنت ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے. بلکہ کراچی میں 15 تاریخ کو جو ہمارے میئر ہیں KMC کے, جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں, وہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک بسنت کا ایونٹ کرانے جا رہے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ ایک اچھا سکسیس ہوگا. اس میں گورنمنٹ کے کوئی اخراجات نہیں ہوں گے. وہ ایک پرائیویٹ وینیو پہ جو میئر صاحب ویسے بھی وہ 15 تاریخ ہوگا, مطلب وہ اس ویکینڈ پہ بھی تھوڑی مسئلہ تھا جس میں وفاق کے اندر آپ جیسے کہ جانتے ہیں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو چکا تھا. تو چلیں تھوڑا وقت دے کے کروا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو سر سیاسی طور پہ آپ یو اوکے ود دا کولیشن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف انتظامی معاملات پہ جھگڑا؟ جی اس وقت تو انتظامی معاملات پہ ہیں اور جو ہم نے گلے شکوے کیے ہیں امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو سیریسلی لیں گے. بیکاز یہ گفتگو ظاہر سی بات ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور یہ صرف ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں ہوئی ہے یہ گلے شکوے. اگر ایک آفیشیل میٹنگ میں بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ہوا ہے تو دیٹ شوز دیٹ دا میٹر از ٹو بی ٹیکن سیریسلی. اینڈ آئی ایم پازیٹیو کہ پرائم منسٹر صاحب ان کو پھر گریونسز کو ایڈریس کریں گے اور انشاءاللہ پھر آگے ہمارے لیے ان کے ساتھ چلنا بھی مزید آسان ہوگا. اور یہ حکومت اپنی جو آئینی مدت ہے اس کو پھر پوری کرے گی اور انشاءاللہ الیکشنز کی طرف پھر ہم بڑھیں گے. اچھا بیرسٹر صاحب, وقت اور حالات بدلتے, سیاست میں دیر نہیں لگتی, اس کی تاریخ گواہ ہے. ہم نے بڑے سنگین حادثات, واقعات دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم حکومتی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اب بھی مہنگائی 2 برس ہو چکے ہیں, جوں کی توں ہے, شاید بڑھ چکی ہے. امپلائمنٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے, نوجوان جو ہیں وہ بیزار ہیں, اداروں میں اس طرح ادارہ جاتی ریفارمز نہیں ہو پا رہی, ملک شاید جہاں پر تھا اس سے پیچھے آیا, آگے نہیں بڑھ پا رہا. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا عوام کو ریلیف دینے کے لیے, حقیقی جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ میں تو آپ کے ساتھ ہوں اس سوال میں. میں آپ کی اجازت سے سردار صاحب سے پوچھ سکوں گا, بول صاحب سے. سر یہ بتائیے, جیسے انور صاحب نے بھی بات کی, بلاول صاحب نے جب مہنگائی مارچ کی تھی, آپ کی اپنی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے, اس کے جو نمبرز ریلیز ہوئے ہیں, ابھی FBR نے بھی ان کو کورابریٹ کیا ہے کہ اس وقت سے اب مہنگائی 135 سے 150% انکریز ہو چکی ہے. تو کوئی پلان ہے سر کیا کہتے ہیں کام پہ ٹنگوانے کا سر؟ اسلام آباد میں کوئی اب نیا پلان نہیں بن رہا سر؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے وہ جو سب سے جو نچلا طبقہ سوسائٹی کا ہوتا ہے اس کے ایشوز اینڈ گریونسز کو اور اس کی مشکلات کو دور سر یہ مہنگائی انہی کے لیے بڑھی ہے نا, بجلی کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں, چینی کی قیمتیں, گندم کی قیمتیں. جب مہنگائی جب آپ نے مارچ کی تھی اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے سر؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہیں آپ درست فرما رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو آخری بجٹ آیا تھا 2025-26 کا, اس میں بھی بلاول بھٹو زرعی صاحب نے جو مین ایشوز ہائی لائٹ کیے تھے وہ یہی تھے کہ مہنگائی کو کم کرنے پہ فوکس ہونا چاہیے گورنمنٹ کا. فار ایگزامپل جو سولر سسٹمز کے اوپر, سولر پینلز کے اوپر ٹیکسیشن اور دیگر جو اشیاء فردونوش اور بیسک جو نیسیسٹیز, جیسے فیول بیسک ایک نیسیسٹی ہے, ایک موٹر سائیکل والا بھی پیٹرول ڈلاتا ہے, تو ان ساری چیزوں کے اوپر بالکل ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ٹیکسیشن اور اس کے اوپر برڈن کم ہونا چاہیے. فی الحال آئی تھنک اس طرح کی کوئی گفتگو مزید نہیں ہوئی ہے بٹوین دی ٹو پارٹیز. سر وہ جو لانگ مارچ چلنی تھی, آپ مطلب چل پڑی تھی, ہو چکی تھی, اب بھی سر کوئی اس میں شدت ڈالیں نا. بلاول صاحب نے بات کر دی کسی بند کمرے میں, اس میں, اور بلاول صاحب کے اس نظریے میں کہ غریب آدمی کو سستی روٹی پانی ایندھن نہیں مل رہا, وہ تقاریر ہمیں یاد ہیں. ہم تو بڑے انسپائرڈ تھے اس بات سے کہ بلاول صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا.
اب تو سر دگنی ہو چکی ہیں, اب سر کیوں نہیں اس میں کچھ کر رہے بات کرنے کے علاوہ کسی بند کمرے میں؟ نہیں بالکل وہ ابھی بھی کنسرنڈ ہے, ظاہر سی بات تو ہے. سر اور کوئی لانگ یہ مارچ اناؤنس کر دیں. لانگ مارچ تو اس وقت اناؤنس نہیں کریں گے ہم. سر کیوں, جب قیمتیں آدھی تھیں تو آپ نے کر دیا تھا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں, ہم سب بھی اس بات کے گواہیں کہ اسلام آباد میں کانپیں ٹانگ رہی تھیں اس لانگ مارچ کی وجہ سے. ابھی سر تھوڑی مزید بھی ضرورت ہے, اب تو مہنگائی اس سے دگنی ہو چکی ہے, پرائسز اس سے دگنی ہو چکی. دیکھیں مہنگائی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ بڑھ گئی ہے, نو ڈاؤٹ, بٹ اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ ہم ضرور بات کریں گے, گفتگو کریں گے, اور کوشش یہی کریں گے کہ اس طرح کا کوئی جو سبسڈیز گبول صاحب, ہیں میں اشیاء گزارش خاموش کروں کے آپ لیے. سے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہم گبول صاحب کے ساتھ ہیں, ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس مارچ کے بھی ساتھ ہیں. گبول صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک کریڈیبلٹی, سیاستدانوں کی, پولیٹیکل پارٹیز کی پبلک کریڈیبلٹی کا کچھ فقدان ہے. اس کے اوپر سرویز بھی ہو چکے ہیں, گیلپ وغیرہ نے بھی کچھ کام کیا ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں سر, اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں سننے والوں کے لیے, کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 4 سال پہلے تو آپ لانگ مارچ کرنے کو تیار تھے جب مہنگائی سے آدھی تھی, جب قیمتیں سے آدھی تھیں. اب آپ بات کریں گے, دیکھیں گے تو سر لوگ نا آپ کے مہنگائی کے نیریٹو کو پھر یقین نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی ایجنڈا کی وجہ سے مارچ کی تھی, مہنگائی کا آپ کے دل کے اندر کوئی وہ نہیں ہے, ورنہ آپ اس وقت بھی یہی کرتے. اس وقت کسی سیاسی مصلحت کے لیے, کسی پلان کے تحت آپ یہ کام کر رہے تھے. غریب لوگوں کی مہنگائی کا آپ کے دل میں کوئی درد ہوتا تو اس وقت اگر آپ کرنے کو تیار تھے, تو اس کے بعد سے اب تک تو 4 سال گزر گئے ہیں, ایک دفعہ بلاول صاحب مہنگائی کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلے. اب چلیں نکل آئیں, بجٹ بھی آنے والا ہے, کچھ پریشر ڈالیں. لوگ سر اس کریڈیبلٹی کو نا پیپلز پارٹی کی مزید کم کر دیتے ہیں اگر وہ یہ سنیں کہ بس جی کریں گے بات, دیکھیں گے بلاول صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت 2 صوبوں میں حکومت ہے, سندھ اینڈ بلوچستان, تو ایٹ لیسٹ وہاں پہ ہم مہنگائی کے ایشو کو بہت سیریسلی ایڈریس کر رہے ہیں. ہم نے کیا کر رہے ہیں فری سر آف وہاں کاسٹ, روٹی سستی ہوگی, 1 روپے کی روٹی ملے گی, کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہاں پہ فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ سر یہ تو ہم نے 2022 میں بھی ہو رہا تھا جب آپ نے لانگ مارچ کی تھی. بٹ ہم نے بڑھائے ہیں, ہم نے جو NICVT کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھائی ہے, جو انڈس ہاسپٹل ہے اس کو ہم نے مزید اربوں روپے کے گرانٹس دیے ہیں, SIUT کو اربوں روپے کے گرانٹس دیے ہیں, جس کے تحت جو سندھ میں, صرف سندھ میں رہنے والے نہیں, اگر سندھ کے اندر سوری پنجاب سے سر, بھی جو کوئی شخص کور آتا ہے. مہنگائی کی بات ہے وہ تو آٹا پانی ایندھن کی بات ہے نا, آپ کی بات صحیح ہے, ہیلتھ کیئر اور دیگر چیزوں کو بھی سستا ہونا چاہیے. لیکن جو کور باکٹ ہے, جس کو CPI انڈیکس کہتے ہیں, کنزیومر پرائس انڈیکس کے اندر جو کور باکٹ آتی ہے, اس کے اندر تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. آپ کی اس وقت بھی حکومت تھی سر, 2022 میں بھی آپ کی حکومت تھی سندھ میں, تب سر آپ نے لانگ مارچ کر لی, اب کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں ایبسولوٹلی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ روٹی, کپڑا اور مکان ہی ہمارا جو تو کیا بنا ایج سر اس اولڈ کا؟ ایک نعرہ ہے, اس کے لیے اگین وفاق کے ساتھ مل بیٹھ کر کوشش کرنا سر پڑے یہ گا کہ کیسی ٹینجیبل عجیب بات ہے, اب سولوشن آپ ہم مل ریچ بیٹھ کریں. کے بات کریں گے, مہنگائی ڈبل ہے, اس وقت مل بیٹھ کے بات نہیں کر رہے تھے, اس وقت اچھا میری بات سنیے, آنے دیں سر, ایسے نہ کریں. مجھے بھی بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد میں جب واپس آؤں گا تو بیرسٹر صاحب میرے سوالات آپ سے بھی ہیں. دیکھیں نا سردار صاحب ان کے اتحادی ہیں, انہوں نے کہا نا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجبوریاں بھی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اتحادی تو ہیں, لیکن ایک تھوڑی سی تو واک کریں, چلیں سکھر سے روڑی تک کی کر لیں, نہ آئیں وہ تو پورا. سندھ گورنمنٹ ہے نا ان کی, تو وہ ادھر سے ادھر وفاق کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے پالیٹکس میں 22 میں نہیں دیکھنا پڑا, نہیں تھیں 22 میں بھی تھیں, لیکن اب دیکھنا اب سرکمسٹانسز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب آپ اس کو سمجھو, انہوں نے خود بتایا کہ جو آپ کا اتحاد ہے کسی مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بیرسٹر صاحب میرا سوال آپ سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نیٹ میٹرنگ کی بات کر رہے ہیں اور نیٹ بلنگ کی بات کر رہے ہیں. سردار اویس لغاری صاحب پہلے انہوں نے اشتہارات دیے, اربوں روپے کے اشتہارات تھے کہ آپ نیٹ میٹرنگ کی طرف جائیں, پھر لاکھوں روپے دے کے نیٹ میٹرنگ کی طرف گئے, عوام سورر لگایا, انہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی. اب مجھے بتائیے اس پالیسی کو ایسے شفٹ کیا اور اب اس کا دفاع کر رہے ہیں, اب عام آدمی کدھر جائے گا, کیا کرے گا؟ مجھے ذرا بتائیے کہ کیا ان حکومتی پالیسیز کا جو ہے وہ کیسے ڈیفینس کیا جا سکتا ہے کہ آپ دن کو کچھ کہتے ہیں, رات کو کچھ کہتے ہیں, پھر آپ نے تو اپنی پالیسیز کے باتیں ہیں نا جی, حکومت میں سارے وزراء تو انہوں نے جو چاہا کر دیا. عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ مہنگائی ہو, روٹی کپڑا مکان ہو, جس طرح آپ نے سردار صاحب سے پوچھا, تو ذرا نیٹ میٹنگ پہ بھی آئیے گا. یہ ظلم جو عوام پر ڈھایا جا رہا ہے یہ عدالت میں بھی چیلنج ہو گیا, تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. لاہور ہائی کورٹ میں.
لاہور ہائی کورٹ کی وہ آئینی والی بینچز کے سامنے، کیونکہ آئینی پٹیشن ہے، لاہور ہائی کورٹ میں کیا گیا وہ یہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی نا، تو آئینی بینچ کے سامنے، پھر وہ آگے اپیل میں کدھر جائے گی؟ وہ آئینی عدالت میں ہے۔ اچھا تو پھر تو ضرور ریلیف ملے گا میرا خیال ہے کہ غریب آدمی کو تو بہت امید سے ہونا چاہیے کہ یہ تو پھر تو بڑا نہیں، بہت اس زیادہ میں اگر ایڈ کریں شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا، جب انہیں پتہ لگا تو انہوں نے اب کہا نیپرا کو کہ آپ ذرا اس پہ ذرا ریوزٹ کیجئے، انہوں نے بڑی پھر تو ہمارے دو مسئلے ہیں، جی، ایک نیٹ میٹرنگ کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر کو کیوں نہیں پتا ہوتا کہ پاور کی پالیسی کیا ہے، پھر تو ایک مسئلہ نہیں ہوا نا، پھر تو دو مسئلے ہوئے۔ وہ ایک انگریزی فلم ہے، اس میں نا وہ ان کا ایک بام گم ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں کہتے ہیں بروکن، اس کا کوڈ ہوتا ہے بروکن ایرو، اس کو کہتے ہیں، تو پریزیڈنٹ کو فون آتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو، اس کو کہتے ہیں جی بروکن ایرو، تو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جی کوڈ ہمارا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بم گم ہو جائے، تو پریزیڈنٹ کہتا ہے ہمارے پھر دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ ہمارا بم گم ہو گیا، دوسرا کہ کیا اتنا زیادہ گم ہوتا ہے کہ ہم نے کوڈ رکھا ہوا ہے۔ بھائی فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے، پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تھا کا کیا مطلب ہے، پتہ نہیں تھا کا کیا مطلب ہے۔ چلیں بزی بہت زیادہ ہے نا، تو وہ صرف نظر ہو گیا ہوگا، کوئی بریفنگ نہیں دی ہوگی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ عوام پہ بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، دیکھیں لمیٹیشنز ہیں کہ اس پہ میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی اجازت سے، کیونکہ ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، تو میں سردار صاحب سے، سردار صاحب بھی ان کے ناقد ہے۔ سردار صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں پارلیمان میں، سردار صاحب یہ کیسے ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہ چلے اور نیٹ میٹرنگ کی پالیسی آ جائے پھر وہ واپس ہو جائے، پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ واپس نہیں ہوئی، چلیں مطلب اس کی بات ہونی شروع ہو جائے، کیسے ہوتا ہے سر یہ؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پرائم منسٹر از ان چارج صرف پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں بھی نہیں لیا، اتنا مطلب ٹیلی ویژن کے اوپر کھپ پڑی، سوشل میڈیا پہ پڑی، انور صاحب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، لوگوں نے جیسے انور صاحب نے بھی بتایا، لوگوں نے اس میں پیسے خرچ کر دیے، اپنی جمع پونجی ڈال دی کہ ہماری، تو اس سارے میں سے پرائم منسٹر کو نہیں پتہ چلا؟ پتہ ہونا چاہیے، حالانکہ سر آپ لوگوں کو پتا تھا تو آپ کو اتحادی کے طور پہ انہیں بتا دیتے۔ دیکھیں اگین ہماری جو ذمہ داری ہے ہماری صوبوں میں، ہم تو یہاں پہ فری سولر پینلز بانٹ رہے ہیں تاکہ جو نچلے سے نچلا طبقہ ہے اس کو فری میں جو ہے سولر انرجی کے تحت اس کی کم از کم ایک پنکھا، ایک فریج اور کچھ لائٹیں اس کے گھر میں چل جائیں۔ وفاق کو بھی بہتر یہی ہوتا کہ انکریج کرتے کہ جو، اور اسپیشلی جو پالیسی آلریڈی تھی ان کی نیٹ میٹرنگ کی، تو اس کے تحت انکریج کرتے کہ جو صارفین ہیں، الیکٹرسٹی کنزیومرز ہیں، ان کو ایڈوانٹیج ملے۔ اب اگین یہ جو پرائم منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا تھا، سر یہ کیسی عجیب بات ہے گبول صاحب، آپ معذرت آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں سر کہ آپ ایک سین وائس ہیں پیپلز پارٹی میں، آپ کی بات کے اوپر لوگ جب سنتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی سیاسی بات ہو رہی ہے، کوئی بیان بازی ہو رہی ہے، ایک سین وائس ہے۔ تو سر ہم آپ سے تھوڑا اس پہ، سر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس بھی گورنمنٹ کی پالیسی کی تنقید ہو تو پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ پھر آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں، آپ آئینی ترمیم کا بھی حصہ ہیں، آپ کے بغیر حکومت بن نہیں سکتی، آپ کے بغیر قانون پاس نہیں ہو سکتے تھے، آپ کے بغیر عدالتوں کے سٹرکچرز نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یار قیمت کا کیا بنا ہے نیٹ میٹرنگ میں، تو کہتے ہیں ہمارے سے نہ پوچھیں، وہ پرائم منسٹر سے پوچھیں۔ سردار صاحب یہ کیسے ہوتا ہے سر؟ سردار صاحب میرا بھی ایک سوال لیجیے گا، آپ نے پیپلز پارٹی نے، میری مراد ہے کہ صارفین پر فکس چارجز لگانا انہیں زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے، تو پیپلز پارٹی صرف بیانات کی حد تک رہ گئی ہے؟ ذرا یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ آپ نے پارلیمان کے اندر بھی آپ کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے بہت اس پہ شور مچایا، تنقید کی ہے۔ اور سر کیا ہوگا اس حکومت کی طرف سے، کتنی پرائس بڑھ جائے گی تو آپ یہ ریکنسیڈر کریں گے کہ ہماری کولیشن ٹھیک نہیں ہے؟ مطلب ٹھیک ہے اگر وہ ایک آئینی عہدہ آپ سے واپس لے لے تو شاید آپ یہ ریکنسیڈر کریں گے، وہ تو اپنے انٹرسٹ میں کریں گے، عوام کے انٹرسٹ میں کتنی پرائس بڑھا دیں گے، کتنی مہنگائی ہو جائے گی تو آپ سوچیں گے یار یہ دس از ناٹ واٹ وی سائنڈ اپ فار۔ دیکھیں آئینی عہدے ان کو مبارک ہو، آئینی عہدوں سے تو ہمیں ہماری پارٹی، ہماری سیاست کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ سر چھوڑ دیں پھر اپوزیشن میں آ جائیں۔ دیکھیں اپوزیشن میں اگر ہم آ جائیں گے اگین حکومت ڈیزالو ہو جائے گی، ملک جو ہے ایک ڈیڈ لاک میں نہیں جائے گا سر، الیکشن میں چلا جائے گا۔ اور بائی دا وے سر اب تو یہ دیکھیے نا سمپل میجورٹی ہوگی، بیرسٹر صاحب کتنا سادہ سوال کرتے ہیں، اگر پھر الیکشن میں ہم اب تو نون لیگ کی سمپل میجورٹی ہو چکی ہے، اب یہ سیٹوں کی ری شفلنگ اور بائی الیکشنز کے بعد اب تو نون لیگ کی سمپل میجورٹی ہو چکی ہے۔ سر اب آپ اپوزیشن میں بھی آ جائیں گے تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آ جائیں سر، کم از کم یہ عوام کی تنقید سے تو سر بچ جائیں گے۔ آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے اور آئی ایم شیور پارٹی کی جو سی سی ہے وہ سن رہی ہوگی اس وقت آپ کی گفتگو۔ نہیں سر ہمیں نہیں سن رہی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم سنا دیں، آپ کے توسط سے بات پہنچ جائے، شاید سر کہیں پہ آپ سردار صاحب کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں ہمارا تو صرف آئیڈیا آگے سردار صاحب جیسے بہتر سمجھے۔ جی سردار صاحب فلور آپ کے پاس ہے۔
جی، آپ کے سوالات بہت اچھے تھے. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کی ذمہ داری بنیادی یہی ہوتی جی ہے کہ جو عوام الناس ہے اس کے لیے مشکلات کم ہو، اس کے لیے ڈے ٹو ڈے جو زندگی ہے وہ آسان ہو. اور اگین یہ جو سولر نیٹ میٹرنگ کے اوپر جو یہ ایک بہت بڑا ایک جی انکشاف کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، تو آئی ایم شیور ہی himself being the head of the government he should hold himself and his government accountable. اور پھر اس کے اوپر پھر ایکشن لے انسٹیڈ کہ کورٹ کوئی ان کو ہدایات دے. ان کو خود چاہیے کہ اگر وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو کانفرنس میں نہیں لیا گیا تھا یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے، تو ان کو خود سرزنش کرنی چاہیے اپنے منسٹر صاحب کی جو متعلقہ جو لغاری صاحب ہیں اور دیگر جو ظاہر سی بات ہے ان کے جو سیکرٹریز ہوتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ایک اور تھا، میں بھول گیا گفتگو کے بیچ میں، وہ اگر آپ دہرائیں گے سر پلیز. وہ تو تھوڑا سا اس طرح کا تھا کہ اب جب کہ حکومت بھی نہیں گرے گی، نیا الیکشن بھی نہیں کرانا پڑے گا، پیسے بھی نہیں لگیں گے، اور آپ اس پالیسی سے بھی حکومت کی اگری نہیں کرتے. مجھے تو سر لگتا ہے، آپ پلیز اس میں واضح کیجئے گا، جس بھی پالیسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اپوزیشن کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا علاج صحیح طرح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کا موقف نون لیگ سے تھوڑا مختلف ہے. فیڈرل گورنمنٹ فنڈز ایلوکیٹ صحیح طرح کر رہی ہے نہیں کر رہی، این ایف سی ایوارڈ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، پیپلز پارٹی کا موقف نون لیگ سے فرق ہے. نیٹ میٹرنگ پہ آپ کا موقف ان سے فرق. سر آپ کی جتنی بھی میجر پالیسی ہیں چیزیں، ان سب پہ ان سے موقف فرق ہے، تو سر آ جائیں اپوزیشن میں. کم از کم یہ سوال دیکھیے کے تو سر جواب نہیں دینے پڑیں گے. بیرسٹر صاحب ماشاء اللہ آپ تو خود میرے سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں. ہم استغفر اللہ گورنمنٹ سر. کا حصہ نہیں ہے، ہم کولیشن پارٹنرز ہیں. وی آر ناٹ سٹنگ ان دا کیبنٹ اینڈ وی آر ناٹ ٹیکنیکلی پارٹ آف دا گورنمنٹ ٹل وی آر سٹنگ ان دا کیبنٹ. ہم کولیشن پارٹنر ہیں، اور یہ بلاول بھٹو زائی صاحب نے بار بار اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ہم ایشو بائی ایشو کولیشن پارٹنرز ہیں. اور ایسا اگر کوئی موقع آتا ہے یا کوئی وجوہات پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارا ان کے ساتھ چلنا ناممکن ہو چکا ہے، تو بلاول صاحب جو ہے بینگ دا پارٹی چیئرمین ہی ول ٹیک ہز سی سی انٹو کانفیڈنس، اور پھر وہ ہدایات دے دیں گے کہ سردار گورنمنٹ صاحب کو پھر ہماری کولیشن. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اس میں تھوڑی ڈسٹنکشن ہے کہ کون کیبنٹ کا حصہ ہے اور کون نہیں ہے. لیکن سر میں گزارش کروں کہ بلاول صاحب، آپ، انور صاحب، یہ ناچیز، اور شاید 1000 بندہ اور اس ملک کے اندر ایسا ہوگا جسے اس بات کی ڈسٹنکشن پتا ہوگی کہ کولیشن پارٹنر اور گورنمنٹ کی کولیشن کا حصہ ہونے میں کیا فرق ہے. ایز فار ایز پیپل ان جنرل آر کنسرن نا سر، سندھ کے عوام بھی، پنجاب کی عوام، کے پی کی، بلوچستان کی، ان کا خیال ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت، وہ ووٹ بھی اکٹھے کرتے ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے بھی اکٹھے ووٹ کیا، انہوں نے پریزیڈنٹ کے لیے بھی اکٹھے ووٹ کیا، انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے بھی اکٹھے ووٹ کیا، انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانے کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اکٹھے ووٹ کیا، انہوں نے ساری چیزوں میں اکٹھے ووٹ کیا. تو سر یہ جو ایک ہائپر ٹیکنیکل ڈسٹنکشن ہے، یہ آپ اور میں تو سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو اس گورنمنٹ میں اگر آپ ان کی پالیسی سے اگری نہیں کر رہے تو پبلک ایٹ لارج تو آپ کو گورنمنٹ کا حصہ سمجھتی ہے. تو سر سی میں تھوڑی سی ذرا آواز پہنچائے نا کہ یو آر گیٹنگ سلیک فار سم تھنگ یو ناٹ ڈوئنگ. نہیں دیکھیں، یہ تو آپ آلریڈی درست فرما رہے ہیں کہ پبلک کے اندر جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں. اور دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جو آپ نے مہنگائی بتائی، نیٹ میٹرنگ والا ایشو بتایا، اس کی وجہ سے ہمیں بھی اکاؤنٹیبل گورنمنٹ عوام جو ہے ٹھہراتی ہے. اور یہ چیزیں آلریڈی سی میں ڈسکشنز چلتی ہیں، یہ میں آپ کو یقین دہانی اس بات کا کراتا ہوں. میں خود تو نہیں ہوں سی کا حصہ، بٹ جو ہمارے ہیں پارٹی جو کولیگس، وہ بتاتے ہیں کہ سی میں یہ تمام گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور بار بار یہ چیزیں بھی فلوٹ ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ مزید ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں یا نہیں کرتے رہیں. بٹ اگین رائٹ ناؤ سچویشن اتنی ایڈورس پارٹی لیڈرشپ نہیں سمجھتی کہ ہم کولیشن پارٹنر نہ رہیں ان کے ساتھ. اور دیکھیں میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا، اور آپ خود ماشاءاللہ دونوں بہتر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سیاست کے اندر ملک کے استحکام کے لیے، پارلیمانی سسٹم کے تسلسلی کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ تھوڑی بہت اسٹیبلٹی تو آپ کو اور سپورٹ جو فیڈرل گورنمنٹ اس کو دینی ہوتی ہے. ہم بالکل سندھ گورنمنٹ چلا سکتے ہیں اکیلے اپنے اسٹرینتھ کے اوپر، اور جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ ابھی کچھ سیٹیں کی وجہ سے جو نون لیگ ہے وہ پروبیبلی ایک تھن مارجن کی وجہ سے گورنمنٹ وفاق میں بنا بھی سکتی ہے. بٹ بہتر یہ ہوگا جو انٹرنیشنل پرسیپشن ہے اس کے لیے، جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں اس کے لیے، اور اوور آل ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا سپورٹ ہمیں کولیشن پارٹنر
ہونے کے تحت ہمیں گورنمنٹ کو دینا ہوگا. امید یہی ہوگی کہ جو ایشوز آپ نے ریز کیے ہیں, اینڈ the paramount issue being that of inflation along with unemployment اور یہ جو بجلی کی پالیسی ہے, وہ ایشوز گورنمنٹ آنے والے بجٹ میں ایڈریس کرے. ابھی جون میں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اگین بجٹ آئے گا, تو اس میں پیپلز پارٹی بھی ایز اے کولیشن پارٹنر کوشش ہی کرے گی کہ وفاق کو اس چیز پہ قائل کرے کہ ایسے کوئی اسکیمز یا سبسڈیز یا گرانٹس ایسے ہوں جو ڈائریکٹلی نچلے سے نچلا طبقہ ہے اس کو فائدہ پہنچائے, اور نہ کہ سرمایہ داروں کو یا بڑے بڑے بزنس مینوں کو. دیکھیں بزنس مینوں کو اور انڈسٹریز کو بھی ہم نے سپورٹ ظاہر سی باتیں کرنا ہوتا ہے, بیکاز اکنامک ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے تو امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے, ملک کے ایکسپورٹس بھی بڑھتے ہیں, تو ایوری تھنگ ہیز ٹو گو ان اے بیلنس. سردار صاحب, اتنی چیزیں آسان نہیں ہوتی جتنی لگتی ہیں. سردار صاحب دیکھیے نا, آپ نے صنعتوں کی بات کی, آپ نے اکانومی کی بات کی. صنعتوں کے لیے بجلی کو اتنا مہنگا داموں خریدا گیا اور ابھی بھی خریدا جا رہا ہے. پھر آپ نے سولر پالیسی کی طرف چلے گئے. چلیے یہ بھی دشمن جو کچھ پالیسی ہیں یہ عوام کو بھگتنی پڑتی ہیں. اب یہ بھی فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے میئر کے خلاف وہ طریقے عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے. چلیے اتحادیوں کے ناطے تو آپ کا ان کے ساتھ ہی رہا, اپوزیشن کو اب کیا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں کام نہیں ہو رہا اور آپ کے جو میئر ہے وہ کام نہیں کر رہے اور سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسی پارٹیز جو صرف ایک ایم پی اے کی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی اور اس نے اس سیٹ کا بھی حلف نہیں لیا ہے ابھی تک, مطلب 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس سیٹ پہ انہوں نے حلف ابھی تک نہیں لیا ہے. تو ایسی پارٹی کیا سندھ کی ترجمانی یا سندھ کی عوام کی نمائندگی کر سکتی ہے؟ ان کے پاس کوئی اخلاقی کوئی جواز ہی نہیں بنتا. بہتر تو یہ ہے کہ جو کراچی شہر کے اندر زیادہ تر جو ان کی تھوڑی بہت ووٹ بینک ہے, جہاں پہ آئی بلیو ان کی 9 کے قریب ٹاؤن چیئرمینز ہیں, تو وہ اس کی پرفارمنس ہی بتا دیں. یہ تو کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور جہاں پہ جو 9 ٹاؤنز ہیں جہاں پہ ان کے چیئرمین ہیں وہاں پہ ہی کام کر کے دکھا دیں, ان کو ہی ماڈل ٹاؤنز بنا دیں تاکہ یہ پھر انگلی اٹھا کے بول بھی سکے کہ پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا اور ہم نے کام کیا. انہوں نے خود کچھ کام کیا ہے نہیں. ان کے علاقے پوری طرح سے اجڑ چکے ہیں. جو ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں منتھلی بیسس پہ سندھ گورنمنٹ کے تھرو یا میئر کے آفس کے تھرو, یہ اس کو ہی خرچ نہیں کر سک رہے, اس کا ہی جواب نہیں دے سکتے. تو یہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر کیا الزام تراشی کر سکتے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیے ہیں وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود جو گزشتہ ماہ ہے اس میں ایوان صدر کے اندر ایک بہت بہترین پریزنٹیشن دی, جس میں بڑے بڑے میڈیا چینلز کے نمائندگان, ڈپلومیٹس, بزنس کمیونٹی, فلانتھرپسٹ, وہ سب موجود تھے اور بتایا کہ ہم نے انفراسٹرکچر میں, انرجی میں, یہ سولر کی جو میں گفتگو ہم کر رہے ہیں, سولر پینلز کتنے لاکھوں مفت بانٹے ہیں, اس کے علاوہ جو ریونیو جنریشن کر کے ہم نے دی ہے وفاق کو, اس کے اوپر گفتگو ہوئی. جو اگین ٹرانسپورٹ کے اوپر جو ہم نے خواتین کو فری الیکٹرک اسکوٹرز دیے ہیں, جو کراچی کے اندر ہم نے نئے بس سروس ہم نے لانچ کیے ہیں, جو آنے والے دنوں میں مزید جو روڈ نیٹ ورک ہم بچھانے جا رہے ہیں, سب کے اوپر بلاول صاحب نے خود پریزنٹیشن دی. پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس اس کا طرح جواب تو ذرا یہ دے مشورہ دیجیے نا. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سردار صاحب, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی جماعت کے ایک رکن نے کہا ہے, قاسم گیلانی صاحب نے, کہ پیپلز پارٹی عمران خان کو بہتر سہولیات دینے کی حمایت کرتی ہے. اور یہ بات بالکل درست رہی بیرسٹر صاحب کی, کیونکہ آپ کا جو سٹانس ہے وہ نون سے بالکل الگ رہا. وہ مہنگائی کی بات ہو, وہ نیٹ میٹرنگ کی بات ہو, وہ اکانومی کی بات ہو, وہ سیاست کی بات ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو, یا پارلیمان میں کوئی ایشو ہو, تو آپ عمران خان کہ اس جو ساری سچویشن ہے پیپلز پارٹی اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ علاج کی جو معاملہ ہے یہ کوئی برف پگھلے گی اس سے اور معاملات آگے بڑھ سکیں گے, مذاکرات شروع ہو سکیں گے, کوئی ریلیف آئے گا, کوئی ملک آگے چل سکے گا, بڑھ سکے گا؟ دیکھیں یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ پرزنر آف وار بھی جو ہوتا ہے نا, جو آپ جنگ میں قیدی ہوتا ہے, اس کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں, اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب تو ملک کے سابقہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں. بالکل ان کو بہترین سے بہترین علاج فراہم کی جانی چاہیے ان کو, اور ان کا جو ذاتی مولج ہے, جو ان کا ڈاکٹر ہے, ان کو بھی ایکسیس فراہم
کرنی چاہیے وہاں پہ. اور سر یہ ایک اور بات ہے جس پہ آپ اور آپ کے اتحادی ایگری نہیں کرتے, تو اس کو سر کیا کریں گے؟ سی سی میں ڈسکس کریں گے, پریزیڈنسی میں پریزنٹیشن دیں گے پرائم منسٹر کو, کیسے سر یہ کیسے آپ اپنا موقف اپنے کولیشن پارٹنرز تک؟ دیکھیں یہ تو جس طرح انور صاحب نے خود فرمایا کہ ہمارے ایک ایم این اے نے اس چیز کو بالکل میڈیا پہ بیان دیا ہے, تو یہ مطلب پارٹی کی پالیسی ایک طرح سے, اگر ہمارے ایک ایم این اے اور میں بینگ اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ آف سندھ اگر یہ چیزیں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے ایک میسج تو ہم دے رہے ہیں نون لیگ کو. اور جو سر کسی متعلقہ فورم پہ بھی کریں گے یا یہ ٹیلی ویژن پہ ہی ہوگی بات؟ دیکھیں اگین آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دس, بٹ مے بی یہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں یہ اسمبلی کے فلور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو کریں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ چیز میں بلیو کرتی ہے کہ سیاست کے اندر انتقام نہیں ہونا چاہیے. انتقامی سیاست میں تو ہم خود اس کے وکٹم رہے ہیں. ہمارے تو بانی چیئرمین کو شہید ہی ایک جوڈیشل اسیسینیشن کے تھرو کیا گیا ہے, اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہے انہوں نے بھی جو تکالیف جھیلی ہیں, جو آصف زرداری صاحب ہیں آج کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے بھی 14 سال جیل کاٹی. تو ہم تو اس چیز کے قطعی طور پہ اس چیز کے خلاف ہیں ہم کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک بانی چیئرمین پی ٹی آئی, اگین آئی وانٹ ٹو ریپیٹ دا سیم تھنگ کہ جو ان کے بیسک جو رائٹس ہیں وہ تو ان کو دینے چاہیے. اگر ان کو بہترین ہیلتھ کیئر دے تو یہ اچھی چیز. سردار صاحب تو آپ کی بات کرتے ہیں, آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیسک ان کے رائٹس ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے, لیکن پاکستان میں اپنا حق لینے کے لیے آپ کو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے, آپ کو احتجاج کرنا پڑتا ہے, آپ کو پارلیمان کے اندر شور شابہ کرنا پڑتا ہے. یہ بتائیے گا, ایک سابق وفاقی وزیر ہیں محمد علی درانی صاحب, انہوں نے کہا کچھ لوگ کچھ دو کی بات پر ڈیل ہو جائے گی اور خان صاحب کو باہر بھیج دیا جائے گا, اس میں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بھی رول پلے کر رہے ہیں. یہ سوال میں پھر سردار صاحب سے پوچھوں گا, آپ کا ٹیک چاہوں گا. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا والی کہانی اس طرح چلے گی, شاید ہو رہی ہو, اب میری اس میں یہ نالج نہیں. جو میرے وسپرز ارد گرد جو اسلام آباد میں جن لوگوں سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہیلتھ کی بنیاد پہ ان کو کسی میڈیکل فیسلٹی میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کی صحت کی چیزوں کو بہتر دیکھا جا سکے, وہاں تک کی تو بات ہو رہی ہے. یہ باہر شفٹ کر دیا جائے گا, ملک سے باہر چلے جائیں گے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اگر سردار صاحب آپ اس پہ بتائیے گا کہ کیا انہیں گھر شفٹ کیا جا سکتا ہے, انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے, یا جس طرح محمد علی درانی صاحب نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس میں رول پلے کر رہے ہیں کہ خان صاحب باہر چل جائیں, شاید پھر ہی یہاں پر کوئی سیاسی استحکام آ سکے اور لوگ کوئی ٹھنڈے ہو جائیں, اس طرح کا کوئی آپ کی نظر سے, کیونکہ شرجیل میمن صاحب نے بھی آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگین یہ ڈیل تو نہیں ہوئی نا کہ اگر خان صاحب کو جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کریں, اس کے لیے ہو سکتا ہے ان کو عارضی طور پہ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے بہت سارے لیڈران کے ساتھ کہ جیل سے ان کو ہاسپٹل بھیجا گیا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے. ملک سے باہر تو کوئی آئی ڈونٹ تھنک اس وقت آپشن ہے. نواز شریف صاحب گئے اور زرداری صاحب تو ویسے اسٹیمپ پیپر کی جی نہیں, زرداری صاحب تو ہاسپٹل شفٹ, جی زرداری صاحب تو پاکستان میں رہے, جی ہاسپٹل شفٹنگ کی بات کروں کہ وہ پاکستان میں رہے, نواز شریف صاحب باہر گئے ایک سے زیادہ دفعہ. جی دیکھیں خان صاحب کا اسپیسیفکلی ان کو تو پاکستان کی جیلوں نے سزا سنائی ہے اور اس کا ایک ٹرم ہے اس کا, تو ظاہر سی بات ہے اس ٹرم کے دوران کیسے ان کو ملک سے باہر بھیجا جا سکتا ہے. یہ تو کوئی قانون کے اندر ایسی کوئی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی پارٹی نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا, نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہوئی تھی ایک ٹرم کے لیے جب انہیں ملک سے باہر بھیجا گیا تھا. یہ آپ 98 نہیں ابھی جب خان صاحب 2019 میں میرا خیال ہے 20 میں وہ گئے تھے, 2019 میں میرا خیال ہے گئے تھے, تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وقت, تو وہ کنوکٹڈ تھے اس وقت, انہیں سزا ہوئی تھی, 4 ہفتے کی انڈر ٹیکنگ دے کے لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے. آپ کی پارٹی نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا تھا. دیکھیں باہر وہ ضرور گئے تھے, بٹ انڈر ٹیکنگ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ شہباز شریف صاحب نے دی تھی, 4 ہفتے پیپلز پارٹی کی. جی کنوکٹڈ پرزنر کی تھی. پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر نے کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں, آپ نے انڈر ٹیکنگ تو نہیں دی تھی, بٹ بلاول صاحب نے بھی اس کو سپورٹ کیا, باقیوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا. تو ویسے تو میرا نہیں خیال کہ جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب باہر جا رہے ہیں, اگر جا رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا, ضرور کوئی اس طرح کی خبر ہو تو پلیز بتائیں, لیکن میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرنی تو میرا خیال ہے وہ تو ان کا حق ہے, آئینی اور قانونی حق ہے. سردار نادر قبول صاحب بہت شکریہ آپ کا, آئی ہوپ کہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا, اگر ہم سے کوئی غلط سوال ہوا ہو تو میں بہت معذرت خواہوں.
اور آپ کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے بیرسٹر صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. اس دعا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور سکون اور سلامتی لائے, اور اس کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.